एंड फ़ख़र रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर मेरी नज़र से गुज़री और वो है जी इंडिया और अरब दुनिया के बीच में जो ताल्लुक़ात हैं उसका बढ़ जाना, एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी के मामलात में शेयरिंग करना और आगे बढ़ना। क्या वजूहात है किसी ज़माने में ये पॉलिसी हमें नहीं देखने को मिलती थी इंडिया की तरफ से भी, प्लस हमारे जो अरब दुनिया है वहाँ से भी। लेकिन अब एक बड़ी अहम खबर कि अरब ममालिक में इंडिया इतना अहम क्यों और पाकिस्तान इतना गैर अहम क्यों हो गया है। बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस हवाले से आज बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जब चार्ज संभाला 2014 में, तो उस वक्त से लेके अभी तक बहुत बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। वैसे तो दुनिया भर के साथ, लेकिन ख़ास तौर पे अरब दुनिया के साथ जो ताल्लुकात एक नए लेवल पे लेके आया है इंडिया, तो मेरे ख़्याल में उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अहम क्यों और पाकिस्तान गैर अहम क्यों? इस हवाले से आज के शो में बात करेंगे और डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। उसकी तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कहानी है जी अमेरिका, इंडिया और मुत्तहिदा अब अरब अमारात के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे, वो सऊदी अरेबिया के वली अहद और प्राइम मिनिस्टर भी हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी जो लास्ट वीकेंड था उस पे एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और इसको बड़ा इम्पोर्टेंट करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खलीजी ममालिक में अमेरिका अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें इंडिया पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। अरब दुनिया में इंडिया के नए इम्कानात की बात की जा रही है और इसके अलावा मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो आपके साथ यकीनन मैंने शेयर करना है कि तीनों ममालिक की कौमी सलामती के मुशीरों की तरफ से सऊदी अरब में एक साथ जो तजवीज़ पेश की गई है, इससे ज़ाहिर होता है कि इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। इसके साथ-साथ जो इंडो पैसिफिक के साथ-साथ है मशरिक वस्ता, यानी गल्फ रीजन, मशरिक में चीन के जो इन्फ्लुएंस है उसको रोकने के लिए मिलकर काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बाइडेन इंतजामिया का ख्याल है कि मशरिक वस्ता में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को सिर्फ राब्ते के मंसूबे के जरिए ही रोका जा सकता है। अच्छा, जो वेस्ट एशिया है, उसमें एक हलचल का दौर है। ऐसे में अरब ममालिक जो आपस की उनकी दुश्मनियाँ हैं उसको बुलाकर एक बार फिर इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। शाम में 2011 में शुरू होने वाली जो इंसर्जेंसी थी, उसके बाद ये इस तरह का पहला आला सतह का इजलास है। कहा जा रहा है कि रूस, टर्की और शाम के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र अजीत डोवल की अमेरिका और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के साथ सऊदी अरब में मुलाकात बड़ी अहम है। इसके साथ-साथ एक रिसर्चर है राजा मोहन साहब, वो लिखते हैं कि खलीजी ममालिक यानी गल्फ कंट्रीज़ में इंडिया और अमेरिका की गर्मजोशी, इंडिया की जो रिवायती पॉलिसी है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो लिखते हैं कि मशरिक वस्ता में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी ये थी कि इंडिया यहाँ अमेरिका की मुखालिफत करे या इससे अपने आप को डिस्टेंस पे रखे। उसके बाद आई टू यू टू में इंडिया शिरकत करता है। 2021 में अमेरिका की क़यादत में आई टू यू टू में शामिल होकर इंडिया ने खुद पर मुसल्लत नज़रियाती हिसार को तोड़ दिया। आई टू में इज़राइल, इंडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका शामिल है। मशरिक वस्ता में अमेरिका से हाथ मिलाना ही वाहिद शजर ममनुआ नहीं था, जैसे मोदी हुकूमत ने अपनी खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी में तोड़ा है। इंडिया ने इस ख्याल को भी मुस्तरद कर दिया है कि इसराइल के साथ दोस्ती का इजहार खुलकर नहीं किया जा सकता है। दो अहम अरब ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ नाखुशगवार ताल्लुकात को भी टो स्ट्रेटजिक शराकत दारी में तब्दील कर दिया। कुछ साल पहले तक खलीज के सुन्नी ममालिक में अमेरिका और इसराइल के साथ इंडिया की वाबस्तगी को भी एक ख्याली तस्वर के तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता था। लेकिन अब इंडिया इस इलाके में अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के साथ खुलकर सामने आ रहा है। ये खलीज में
امریکہ واحد مغربی طاقت نہیں جس کے ساتھ انڈیا قریبی روابط استوار کیے ہوئے ہیں۔ فرانس بھی خلیج میں انڈیا کا ایک اہم شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔ انڈیا اس وقت متحدہ عرب امارات اور فرانس کے ساتھ سہ یعنی ٹرائی نیشن مذاکرات کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تاریخی جغرافیائی سیاسی کردار سے نہرو کی پسپائی کی وجہ سے پاکستان اینگلو امریکن حکمت عملی کا مرکز بن گیا تھا، لیکن جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سینٹر فار ویسٹ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر کے مہاپاترا پاترا کا خیال یہ نہیں ہے کہ نہرو کی پالیسی ہی تھی جس نے پاکستان کو عرب میں مغرب کے لیے مخصوص کیا۔ مہاپاترا کا کہنا ہے کہ جب سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان مل کر اس حملے کو چیلنج کر رہے تھے۔ کیا نہرو کو اس لڑائی میں سوویت یونین کے خلاف ہو جانا چاہیے تھا؟ پاکستان کا سنی بنیاد پرستی سے تعلق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ نہیں لگتا کہ اس میں نہرو کی پالیسی میں کوئی غلطی تھی۔ اس وقت صورتحال بالکل مختلف تھی اور اب کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اسرائیل کے ساتھ دوستی کے حوالے سے مودی کی اپنی مشرق وسطیٰ کی پالیسی میں اسرائیل کے ساتھ کل تعلقات بدلے ہوئے عالمی نظام کے مطابق ہیں اور یہ ملکی سیاست میں بی جے پی کے لیے بھی سازگار ہے۔ جب اسلامی ملک نے ابراہم ایکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمور پر لائے تھے، اگر انڈیا وہاں موجود ہوتا پھر انڈیا ایسے میں کیوں اپنی پالیسی کو نئے سرے سے واضح نہیں کرتا؟ مودی سرکار بھی اسرائیل سے نظریاتی قربت ہے۔ منموہن سنگھ کی حکومت مخلوط حکومت تھی، اس لیے ان کی مجبوریاں کچھ اور تھی۔ اس مجبوری کی وجہ سے کھل کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کا چرچا نہیں کر رہے تھے۔ بی جے پی کی ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ سر جنگ کے دوران انڈیا نے کسی کیمپ میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور عدم وابستگی تحریک کو آگے بڑھایا تھا۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کھلے عام امریکی کیمپ میں تھے، تاہم بعد میں انڈیا کی عدم وابستگی کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 1955 میں بغداد معاہدہ اس علاقے میں کمیونسٹ خطرات سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ پاکستان بھی برطانیہ، عراق، ایران اور ترکی کے ساتھ بغداد معاہدے کا ایک اہم حصہ تھا۔ بغداد معاہدہ تب دفاعی تنظیم کہلاتا تھا۔ اس میں پانچوں ممالک نے اپنی مشترکہ پولیٹیکل، ڈیفنس اور جو اکانومی سے ریلیٹڈ مقاصد تھے اس کی اصول پر بات کی تھی۔ یہ نیٹو کے خطوط پر استوار تھا۔ عراق 1959 میں بغداد معاہدے سے باہر ہو گیا تھا۔ عراق کے باہر ہونے کے بعد اس کا نام بدل کر سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن رکھ دیا گیا۔ بغداد معاہدہ سوویت یونین کے خلاف ایک اتحاد کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ دوسری طرف عدم وابستگی کی بات کرتے ہوئے بھی انڈیا سوویت یونین کے قریب نظر آتا تھا۔ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے سن 2008 میں بروکنگز انٹیلیجنس پروجیکٹ کے سینئر ریسرچر اور ڈائریکٹر بروس ریڈل نے لکھا کہ 1960 کے دہائی سے پاکستان کو عرب دنیا سے باہر سعودی عرب سے اتنی امداد نہیں ملی۔ پاکستان غیر متعلقہ اور غیر اہم کیوں ہوا؟ مثال کے طور پر مئی 1998 میں جب پاکستان نے یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ آیا انڈیا کے 5 جوہری تجربات کا جواب دیا جائے یا نہیں، تو اس وقت سعودی عرب نے پاکستان سے 50,000 بیرل تیل یومیہ مفت دینے کا وعدہ کیا۔ اس سے پاکستان کو ایٹمی تجربے کے بعد مغربی ممالک کی اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی۔ اگر پاکستان مشرق وسطیٰ میں مغرب کے حامی ممالک کے اتحاد کے درمیان اب بھی متعلقہ رہتا تو شاید انڈیا ہی اس خطے میں مغرب کے لیے اتنا اہم بنتا۔ پروفیسر مہاپاترا کا خیال ہے کہ جس طرح خلیج کی جغرافیائی سیاست بدل رہی ہے، پاکستان اب غیر متعلق یا غیر اہم ہو گیا ہے۔ پاکستان کو 1950 کی دہائی میں ایک اعتدال پسند مسلم ملک کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن اب اس کی شناخت صغیر اسلامی انتہا پسندی کے ہمدرد کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بدلتی ہوئی جیوگرافک پولیٹکس میں پاکستان اب مغرب کے لیے غیر متعلق یا غیر اہم ہو چکا ہے اور وہ چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری جانب مغرب اور چین کے تعلقات مسلسل کشیدگی کا شکار ہیں۔ جے این یو میں سینٹر فار سینٹرل ایشیا اینڈ رشین اسٹڈیز کے ایسوسیٹ پروفیسر راجن کمار کہتے ہیں کہ مودی حکومت خلیج کے بدلتے ہوئے توازن کو سمجھ چکی ہے اور اس کے مطابق بامانی قدم اٹھائے ہوئے ہیں۔ راجن کمار صاحب کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد خلیج کے اسلامی ممالک کی خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ حالات اب بدل چکے ہیں۔ یہ وہی سعودی عرب ہے جو کشمیر پر پاکستان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن 9 مئی کو نئی دلی آئے تھے۔ ایلن کوہن نے اس دورے کے دوران کہا کہ مستقبل میں انڈیا کا سامان
عرب ریل کے ذریعے اسرائیل کی خفیہ بندرگاہ تک پہنچے گا۔ کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کی طرف سے منعقدہ انڈیا اسرائیل بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے ایلی کوہن نے کہا، ہمارا ویژن یہ ہے کہ اسرائیل خلیج کے عرب ممالک اور انڈیا مشرق سے مغرب کی طرف گیٹ وے بنے۔ ٹرین کے ذریعے اسرائیل کی خفیہ بندرگاہ اور پھر یہاں سے یورپ بھیجا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا مشرق وسطیٰ کے لیے معاشی ضرورت بننا چاہتا ہے اور اسرائیل کو انڈیا کے اس مقصد میں اہم اتحادی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ وہ عناصر ہے، یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی وہ امپورٹنس نہیں رہی جو انڈیا نے اس سپیس کو فل اپ کیا ہے۔ وہ کشمیر کے ایشو کے اوپر عرب دنیا کی سپورٹ ہو پاکستان کو، اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سپورٹ بھی رہی ہے، ایک آؤٹ آف دا وے ہیلپ کیا کرتے تھے عرب دنیا کے بادشاہ جو ہیں، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، کویت ہو، قطر ہو، عمان ہو یا دوسرے کنٹریز، وہ پاکستان کی ہیلپ کیا کرتے تھے اور پاکستان جب کچھ کہتا تھا تو اس کے ساتھ کڑے بھی رہتے تھے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ پالیسی چینج ہوئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ پاکستان نے اس چینج کو شاید یہ فیل نہیں کیا یا سمجھنے میں غلطی کر دی۔ اب عرب دنیا پاکستان کے حوالے سے شاید اس طرح نہیں سوچتی جو آج سے 10 یا 20 سال پہلے سوچا کرتی تھی۔ اب ان کو نظر آتا ہے کہ انڈیا ایک اکنامک پاور ہے، اچھی ڈپلومیسی ہے، ایجوکیٹڈ ایک جسے کہتے ہیں کہ اسکلڈ لوگ ہیں ان کے پاس اویلیبل، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے عرب دنیا اب اپنا ڈپینڈنس انڈیا کے اوپر رکھتے ہیں۔ تیل خریداری سے لے کے انڈیا سے جو بھی چیز منگوانی ہو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ انڈیا کی مارکیٹ سے، کیونکہ کوالٹی، کوانٹٹی اور مطلب ڈیلیوری، یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہے اور اس میں یقیناً انڈیا پاکستان کو مات دیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ڈپلومیسی فرنٹ پہ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اجیت ڈوول صاحب ہوں، ڈاکٹر جے شنکر ہوں یا کوئی اور، یا نریندرا مودی ہو، ان سب نے اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فوکس رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ آج یہ کنٹری انڈیا کے ساتھ بات نہیں کرتا یا اس کے تعلقات لو لیول پہ ہیں تو یہ ساری عمر ایسے نہیں رہیں گے، بلکہ اس کی ایک تازہ مثال عرب دنیا ہے کہ اس کی سوچ کو میں یہ کہوں گا کہ بدل کے رکھ دیا گیا۔ اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے صرف کہ انڈیا نے کوئی بس وہاں جا کے اور ان سے یہ بات منوائی، ایسا نہیں۔ انڈیا نے اپنی ڈپلومیسی پلس اپنی انٹرنل سچویشن کے اوپر فوکس کیا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کیا، اپنے ملک کے اندر انڈسٹری کو فلارش کیا، روڈ انفراسٹرکچر کو، بہت ساری چیزوں کو وہ آگے لے کے آئے، جس کی وجہ سے دنیا کا کانفیڈنس انڈیا کے اوپر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اگر پاکستان یا اس طرح کے دوسرے ممالک جنہوں نے اس اپرچونٹی کو میں یہ کہوں گا ضائع کر دیا، جو اپرچونٹیز ملتی رہتی تھی، اور وہ یہ شاید سمجھتے تھے کہ ہم ساری زندگی کے لیے دنیا کی یا عرب دنیا کی مجبوری رہیں گے، تو وہ غلط ثابت ہوا۔ پاکستان کو اب کرنا کیا ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ پاکستان کو یقیناً اب دوبارہ سے میں یہ کہوں گا کہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کو اپنی اکانومی کو بہت زیادہ سٹرونگ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب عرب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کا فائنانس منسٹر، پاکستان کا فورن منسٹر یا کوئی اور انڈیا کے دورے عرب دنیا کے دورے پہ آ رہا ہے، تو ان کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اب پھر آ رہے ہیں اور پھر مانگیں۔ یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے حوالے سے یا ہمارے ملک کے حوالے سے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ خیر، ہمیں لرن کرنا ہے اس سارے ریجن میں، اور بہت سارے ممالک ہیں انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ یا عرب دنیا کے ساتھ، ایران جس میں میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹلمنٹ کر دی، باوجود اس کے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کا ابھی بھی ایک کلیش موجود ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود عرب دنیا کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو بہتر کیا، اور عرب دنیا نے اپنے تعلقات اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ بہت بہتر کیے۔ میرے خیال میں اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسن ہیں، اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو
شاید بہتری آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، دن رات کام کرنا پڑے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی، اور اس چیز سے نکلنا پڑے گا کہ ہم صرف مانگ کے ہی اپنا کام نہیں چلاتے، بلکہ ہم کما کر ہی اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنا ملک چلاتے ہیں۔ اگر اس لیول پہ ہم کبھی آئے تو میرے خیال میں ہم واپس اس چیز میں شاید آ سکیں گے جہاں سے ہم اب کوسوں دور موجود ہیں۔ خیر، اینی وے، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔